अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हज़ारा.com.pk की एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जुनैद इकबाल। नाज़रीन, आज की ये एपिसोड अपनी नोहियत के एतबार से एक डिफरेंट एपिसोड होगी, जिसमें हम आपको एक ज़री तहक़ीक़ के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क होने के बावजूद ज़मीनी वसाइल से माला माल और पानी की वाफर वसाइल के बावजूद आज तक ज़राअत में उस नोहियत की तरक्की नहीं कर सका जैसा कि एक ज़री मुल्क होने के नाते हमें करनी चाहिए थी। आज मैं हज़ारा यूनिवर्सिटी के जेनेटिक्स डिपार्टमेंट के ज़री तहक़ीक़ के मरकज़ में खड़ा हूँ और आपको मेरे बैकग्राउंड में जो सरसों के पीले फूल नज़र आ रहे हैं, ये आम सरसों नहीं हैं, ये तहक़ीक़ के ज़रिए पैदा की गई सरसों की एक नई वैरायटी है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम आपको हज़ारा यूनिवर्सिटी के ज़री तहक़ीक़ के इस मरकज़ की सैर भी करवाएंगे और यहाँ पर होने वाले काम भी दिखाएंगे कि यहाँ पर किस लेवल का काम हो रहा है और पाकिस्तान को इस काम की किस हद तक ज़रूरत है। हमारे साथ रहिए, हम आपका तारुफ़ करवाएंगे आज हज़ारा यूनिवर्सिटी के जेनेटिक्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर फ़िदा मोहम्मद साहब से, और उनके कोलीग से भी हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनके स्टूडेंट्स का भी देखेंगे कि किस अंदाज़ में स्टूडेंट्स उनके साथ काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत है, ठीक। आप सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, तारुफ़ करवाएंगे और हमारे नाज़रीन को बताएंगे अपने काम के हवाले से कहाँ पर आपने काम किया और अभी आप क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, मेरा नाम फ़िदा मोहम्मद अब्बासी है, मेरा ताल्लुक़ बालाकोट से है। इसी धरती से मैंने यहाँ से मैट्रिक की है 1976 में। उसके बाद मैंने MSc पेशावर यूनिवर्सिटी से की 1985 में। मैंने फिर पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल ज्वाइन कर ली। फिर मैंने PhD के लिए बाहर चला गया और PhD के बाद मैंने पोस्ट डॉक्टरेट मैंने जापान से की है और जेनेटिक्स में और प्लांट ब्रीडिंग, स्पेशली फंक्शन जीनोमिक्स मेरा सब्जेक्ट है। तो उसके बाद मैंने काफ़ी चाइना में काम किया, मैंने ईरान में एज ए कंसल्टेंट काम किया और फ़िलिपाइन में मैंने 4 साल काम किया। लेकिन सोचा कि क्यों ना मैं अपने पाकिस्तान के लिए काम करूं। उसके बाद मैं वापस आ गया। 2004 में जब मैं वापस आया, फिर हज़ारा यूनिवर्सिटी में एज एसोसिएट प्रोफेसर मैंने ज्वाइन किया और यहाँ हमारे 3 ग्रुप हैं। हम डॉक्टर हबीब साहब की सरपरस्ती में काम कर रहे हैं, वो हमारे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हैं और माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट हैं। उनको तमगा इम्तियाज़ भी दिया गया है और उन्होंने हमारे 3 ग्रुप बनाए हुए हैं। एक राइस का ग्रुप है, एक ऑयल सीड ग्रुप है और एक वीट का ग्रुप है। और इसके साथ साथ कुछ ह्यूमन पे भी हम काम करते हैं, ह्यूमन जेनेटिक्स पे भी काम करते हैं। तो ऑयल सीड में उन्होंने एक नई वैरायटी डेवलप की है, ये आपको जो नज़र आ रही है और ये बड़ी अच्छी, ये पाकिस्तान की सबसे बेस्ट वैरायटी है और NWFP गवर्नमेंट ने इनको अप्रूव भी कर दी है। अब इसकी फ़ाइनल हम इसका सीड इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसके साथ जो वीट है उसमें हमने ड्राउट टॉलरेंट वीट डेवलप कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट भी दिया हुआ है जिस पे डॉक्टर इनामुल्ला जो है ना, वो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि हम बैकग्राउंड में आपको गंदम के हमें पौधे नज़र आ रहे हैं, इसके हवाले से क्या काम हो रहा है और इस पे काम करने की क्या वजह है? देखें जी, इस वक्त ग्लोबल चेंज आ रही है, बारिशें कम हो रही हैं, पानी का प्रॉब्लम है और जिसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है वो भी कम हो रही है। तो हम चाहते हैं कि क्यों ना हम एक ड्राउट टॉलरेंट वैरायटी डेवलप की जाए और ऐसी वैरायटी डेवलप की जाए जिसको कम पानी की ज़रूरत हो, जो रेनफेड एरिया में भी हो सके और बहुत अच्छी पैदावार दे सके। तो उसके लिए हमने पूरे पाकिस्तान से ये जर्म प्लांट सारा इकट्ठा किया और इसके लिए हमें गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट भी दिया हुआ है जिस पे डॉक्टर इनामुल्ला जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हैं वो काम कर रहे हैं और इसमें हम इसके रूट कैरेक्टरिस्टिक, दूसरे सारे इसकी सील्डिंग विगर, सारे कैरेक्टरिस्टिक जो है ना वो स्टडी कर रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट हमारे इसमें काम कर रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले ड्राउट टॉलरेंट लाइन भी सिलेक्ट करेंगे और स्टे ग्रीन, जो पकने के बाद भी ग्रीन रहे। ये हम आपको बाद में बताएंगे। हमने राइस में वो अचीव कर ली है और ये दुनिया की पहली क्रॉप हमने अचीव की है। तो इसमें हम वीट में भी ये देख रहे हैं कि हम कौन सा स्टे ग्रीन है, तो जो ड्राउट टॉलरेंट होते हैं हम उस पर ये काम कर रहे हैं।
یعنی آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم ان جگہوں پر، ان ایریاز میں جہاں پر بارش کم ہوتی ہے، جہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے، وہاں پر اس کو گرو کر سکتے ہیں. کیا اس کو ہم صحرا پاکستان کے وہ ایریاز جہاں پہ بارشیں بہت ہی کم ہوتی ہیں وہاں پر بھی اس ویرائٹی کو ہم گرو کر سکتے ہیں؟ اور یس، ہم وہی کر رہے ہیں. ہم ایسی ویرائٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کہ جس کو بہت ہی کم پانی کی ضرورت ہو، نہ ہونے کے برابر بھی پانی ہو تو پھر بھی وہ وہاں گرو ہو سکے اور اچھی پروڈکشن دے سکے. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم سکسیزفل رہیں گے. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ جرم پلان ہمارے پاس موجود ہے اس وقت. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسا کہ کہا آپ کے بہت سے اسٹوڈنٹس ان ایریاز میں کام کر رہے ہیں. وہ اقبال نے کہا تھا کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. ہمیں معلوم ہے کہ ہماری پاکستان کی سرزمین، پاکستان کی مٹی واقعی پودوں کے حوالے سے، زراعت کے حوالے سے تو کافی زرخیز ہے. کیا آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں، جو طلبہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، وہ بھی اس کام میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور ان کی بھی صحیح ڈگر میں رہنمائی کی جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ بہت زیادہ محنتی ہیں، لیکن ان کو صرف گائیڈ لائن کی ضرورت ہے. تو ابھی ہم ہائیبرڈ پہ کام کر رہے ہیں. جیسا کہ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ہائیبرڈ اس وقت پاکستان میں کوئی ہائیبرڈ پروڈیوس نہیں ہو رہا. ہم نے ٹومیٹو کے ہائیبرڈ، میرے اسٹوڈنٹ نے ٹومیٹو کے ہائیبرڈ پروڈیوس کیے ہیں، پمپکن کے ہائیبرڈ پروڈیوس کیے ہیں، اور ان ہائیبرڈ کو ہم اس دفعہ امریکہ سے جو ہائیبرڈ امپورٹ ہو رہا ہے سیڈ، ان سے کمپیئر کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم امریکہ سے اچھے ہائیبرڈ پروڈیوس کر کے دکھائیں گے، اور ہم نے وہ ٹیکنالوجی اسٹیبلش کر لی ہے. تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹ ہے، یہ سارا کام میرے اسٹوڈنٹ نے کیا ہے. ہائیبرڈ کے بارے میں آپ ہمارے عام ناظرین کو کچھ بتائیں گے کہ ہائیبرڈ کیا ہوتا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا ہمارے ملک کو، اور ہم اس کو اگر پیدا کر لیتے ہیں تو زرعی فیلڈ میں ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہائیبرڈ کا یہ ہوتا ہے کہ ہائیبرڈ ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جس میں فرسٹ فیلئر جنریشن، جس کو ہم F1 بولتے ہیں، تو اس کا سیڈ گرو کیا جاتا ہے، اور اس کی پروڈکشن جو ہے وہ 20% زیادہ ہوتی ہے عام انبرڈ ویرائٹی سے. تو اس لیے اس کی پروڈکشن، لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہر سال وہ پرچیز کرنا پڑتا ہے. تو جو ہی ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں سارا امریکہ، انڈیا پہ، ایون انڈیا، چائنا، ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں. تو وہ ہر سال اس کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور فارمر کو بہت زیادہ اس کا لاس ہوتا ہے. تو اس لیے یہ F1 جو ہمارے فارمر ہیں وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ 20 to 30% اس کی پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. تو وہ ہائیبرڈ یوز کرتے ہیں، انبرڈ ویرائٹی یوز نہیں کرتے. تو اس وجہ سے یہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنے پروڈیوس کریں. ملکی اکانومی میں جیسے ہم زرعی ملک ہیں اور زرعی ملک ہونے کے ناطے ہم وہ مقام اچیو نہیں کر پائے جیسا کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا. ہمیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم 65 سال گزرنے کے بعد تمام قسم کی پھلوں، سبزیوں اور پودوں کی ویرائٹیز ایکسپورٹ کر رہے ہوتے. لیکن ابھی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وی آر اسٹل امپورٹنگ دیز تھنگز اور وی آر اسٹل امپورٹنگ دیز سیڈس. ہماری اکانومی میں کس طرح کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان سیکٹرز میں خاطر خواہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے؟ دیکھیں جی، اس وقت پاکستان 736 بلین روپیز کے سیڈ جو ہے نا وہ امپورٹ کرتا ہے. اور اگر امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بیلنس نہ ہو تو ٹریڈ ڈیفیشنٹ میں آتا ہے. اس وقت ہم $9.9 بلین کے ٹریڈ ڈیفیشنٹ میں جا رہے ہیں. تو ہماری گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے، اور وہ سائنٹسٹ جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو کر رہے ہیں، جن کی کچھ اچیومنٹ ہیں، اور ان کو اگر یہ فیسیلیٹیٹ کریں تو ہم امریکہ سے اچھی پروڈکٹ دے سکتے ہیں. ہزارہ یونیورسٹی کا جینیٹکس ڈپارٹمنٹ جیسا کہ بہت کم یونیورسٹیز میں زرعی تحقیق کے حوالے سے یا جینیٹکس کے حوالے سے کام ہو رہا ہے. اس حوالے سے آپ کچھ اپنے کام پہ روشنی ڈالیں گے اور ہزارہ یونیورسٹی کے جینیٹکس ڈپارٹمنٹ کے کام پہ روشنی ڈالیں گے؟ ہزارہ یونیورسٹی میں جو جینیٹک ڈپارٹمنٹ ہے یہ ایک لیڈنگ ڈپارٹمنٹ ہے، اور HEC نے بھی اس کو ایک لیڈنگ ڈپارٹمنٹ کنسیڈر کیا ہے، اور اس کی بہت زیادہ اچیومنٹ ہے. اس کی ایک تو اچیومنٹ یہ ہے کہ ہم نے جو اسٹیگ گرین رائس ڈیولپ کیا ہے، اور یہ اسٹیگ گرین رائس دنیا کا پہلا رائس ہے. اور اس پہ ایک بل گیٹ کا ایک پروجیکٹ شروع ہوا ہے جو ایری اور چائنیز اکیڈمی آف سائنسز جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اس پہ کام کر رہے ہیں. اور انہوں نے $50 بلین خرچ کیے ہے، جبکہ ہم نے اس سے بہتر رائس، اچھا رائس جو ہے نا اس سے بغیر کسی پیسے کے، بغیر گورنمنٹ کے سپورٹ کے کیا ہے. اگر افسوس ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کرتی
تو اس وقت دیکھتے ہیں کہ ہم امریکہ کو کس طرح بیٹ کر رہے ہیں، ہم ان سے اچھی ٹیکنالوجی ڈیولپ کر سکتے ہیں، ہمارے لوگوں میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ میں نے جو سٹیگ گرین رائس ڈیولپ کیا ہے یہ اپنے سورسز سے کیا ہے۔ میں نے بہت سارے پروجیکٹ سبمٹ کیے لیکن اس پہ جو ہے نا وہ کنسیڈر نہیں ہوئے، تو انہوں نے یہی ہر دفعہ آبجیکشن یہ تھا کہ انٹرنیشنل رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کام کر رہا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ پروو نہیں کیے، لیکن ہم ان سے کمپیٹ کرتے کرتے اس وقت اللہ کا احسان ہے کہ ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے جس کو کارنل یونیورسٹی USA نے اپنے نیوز لیٹر میں، نان الائن ڈیولپنگ کنٹریز نے اپنے نیوز لیٹر میں اس کو بڑے ہائی لائٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی ایکسپریس ٹرائبیون اور دوسرے جو، پھر اس کے علاوہ ہمیں اس وقت فلپائن سے جہاں ایری موجود ہے، انٹرنیشنل رائس ریسرچ انسٹیٹیوٹ فلپائن میں موجود ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ آپ کو بتانے سے کہ فلپائن کے لوگ ہم سے سیڈ کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو کتنے ڈالروں میں بیچیں گے اور ہم امپورٹ کریں۔ تو ہماری گورنمنٹ اس وقت یہ کہہ رہی تھی کہ ایری جو ہے نا وہ سب سے بڑا ادارہ ہے، رائس پہ وہ کام کر رہے ہیں اور ہمیں جو ہے نا وہ کام ان سے کمپیٹ کر کے نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت وہی ایری ہے کہ وہی فلپائن ہے جو ہم سے سیڈ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ میرے پاس ڈیمانڈ اس کی موجود ہے، ہمیں ای میل آ رہی ہیں، ہمیں ٹیلی فون آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سیڈ دیں، تو یہ سیڈ انہوں نے جو $50 بلین خرچ کر کے پروڈیوس کرنے کی کوشش کی ہے، ہم نے بغیر پیسے کے پروڈیوس کر دیا۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ملک کا ایک ڈائلیما آپ کہہ لیں کہ طلبہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کو مناسب سمت میں رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی جو صلاحیت ہے انہوں نے جو یونیورسٹی تعلیم کے دوران سیکھا ہوتا ہے اس کو ڈیلیور نہیں کر پاتے، وہ اس مٹی کا حق ادا نہیں کر پاتے۔ اس حوالے سے کوئی کوششیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کی، ہزارہ یونیورسٹی کی جانب سے، تاکہ جو آپ کے طلبہ جو ریسرچ اسکالر یہاں سے فارغ ہوں تو وہ اپنی تحقیق کو آگے بھی بڑھائیں اور اس ملک کی اکانومی میں، اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی مٹی سے کیا گیا اپنا وعدہ بھی پورا کریں، اس حوالے سے کیا کوششیں ہو رہی ہیں؟ بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے۔ یہ تو ہونا چاہیے کہ ہمیں جاب اورینٹڈ ریسرچ کرانی چاہیے، اور اس وقت جو ہم ریسرچ کروا رہے ہیں وہ ساری آلموسٹ جاب اورینٹڈ ریسرچ ہے۔ ہم جو ہائیبرڈ پروڈیوس کر رہے ہیں، تو اس ہائیبرڈ کی اس وقت پاکستان میں بہت زیادہ مانگ ہے، کیونکہ ہم تو یہ امپورٹ کر رہے ہیں، تو اس وقت پاکستان میں جتنی کمپنیاں امپورٹ کر رہی ہیں وہ ان لوگوں کو نوکریاں بھی دیں گی اور یہ ان کی کمپنیوں میں یہ کام کریں گے، بڑی اچھی پے لیں گے یہ۔ اور اس کے علاوہ اگر وہ نوکری نہ بھی کریں تو یہ اپنا خود بھی بزنس سٹارٹ کر سکتی ہیں، یہ ہائیبرڈ پروڈیوس کر کے یہ خود سیل بھی کر سکتی ہیں، اور اس سے ملک کی اکانومی تو بہت بڑھے گی۔ سب یہ جو ریسرچ اسکالرز آپ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں، اسپیشلی اس میں یہ جو آپ نے پودے لگائے ہوئے ہیں، ابھی بعض بہت چھوٹے پودے ہمیں نظر آئے، تو ان پودوں کی نگرانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، ان کو پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، پھر درمیان میں چھٹیاں بھی آ جاتی ہیں، سیٹرڈے سنڈیز، مطلب تو طلبہ کا جو ہمارا کنونشنل سسٹم ہے، ہماری نیشن ہمیں بدقسمتی سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنے محنتی نہیں ہیں، ہم کام کو فار دا سیک آف کام لیتے ہیں، فار دا سیک آف ڈگری لیتے ہیں، لیکن جب بات آ جاتی ہے کہ کام کو فار دا سیک آف سم تھنگ، سم این آبجیکٹیو ان فرنٹ آف یو لیتے ہیں، تو اس میں آپ کے طلبہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ بڑے محنت کرتے ہیں یا ریلیکٹنٹ نظر آتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہماری جو ریسرچ ہوتی ہے وہ اس کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک لیبارٹری ریسرچ ہوتی ہے، ایک فیلڈ کی ریسرچ ہوتی ہے۔ فیلڈ میں جب ہم کوئی، جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پودے ہم لگائے ہوئے ہیں، تو یہ ہم لیبارٹری کے بعد فیلڈ میں ہم ان کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں، پھر DNA لیول پہ ہم لیبارٹری میں اس کی چیکنگ کرتے ہیں، تو ہم اس کو سنکرونائز کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہمارے لیب میں رزلٹ آ رہے ہیں تو کیا وہ اس کے ساتھ ٹیلی کر رہے ہیں فیلڈ میں یا نہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ایک ریزسٹنٹ جین اس میں ہے، موجود ہے، تو پھر ہم اس کی ٹیسٹنگ جو ہے نا فیلڈ میں کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ریسرچ کے 2 پارٹ ہوتے ہیں، ایک لیبارٹری کا ہوتا ہے، ایک فیلڈ کا ہوتا ہے۔ لیبارٹری میں جب ہم DNA لیول پہ کام کرتے ہیں تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں کہ ایک ڈیزیز ریزسٹنٹ ویرائٹی ہم نے ڈیولپ کی ہے، تو پھر ہم اس کو پریکٹیکلی فیلڈ میں ٹیسٹنگ کرتے ہیں۔ فیلڈ کا کام کافی مشکل ہوتا ہے، بچوں کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کو پودے کو پانی بھی دینا ہے، اس کی ساری لک آفٹر کرنی ہوتی ہے، سنڈے کو چھٹی بھی ہوتی ہے، تو ان کو کام کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ آتے ہیں کام کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا۔ تو اگر ہم صرف بیسک ریسرچ کروائیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری اکانومی میں اتنا رول نہیں ہے جتنا کہ ہمارا اپلائیڈ ریسرچ پہ ہے، تو ہم دونوں کرواتے ہیں۔
ہم جو ہے نا وہ اپلائی ریسرچ کراتے ہیں، جس سے ہم کوئی چیز ڈیولپ، جیسے ہم ہائیبرڈ ڈیولپ کر رہے ہیں تو اس ہائیبرڈ کی لک آفٹر تو کرنی پڑتی ہے، بچے بہت محنت کرتے ہیں اور ڈے نائٹ کام کرنا ہے۔ یہاں پہ میں کام کرتا ہوں ویٹ پہ، ڈراؤٹ ریزسٹنٹ ویرائٹیز پہ ہم کام کرتے ہیں۔ تو ویٹ کے ابھی ہمارے پاس تقریباً 103 ویرائٹیز ہم نے نیچے فیلڈ میں وہ گرو کیے ہوئے، تو اس کے 3 آسپیکٹ پہ ہم کام کرتے ہیں، مورفالوجی، سیکنڈ فزیولوجی اور مالیکولر۔ تو وہاں سے جو سیمپلنگ ہم کرتے ہیں تو مالیکولر کام ہم یہاں پہ اس لیب میں کرتے ہیں، باقی مورفالوجی وہ فیلڈ میں، اور ساتھ جو فزیولوجی نیچے گرین ہاؤس میں وہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہم جو کام کرتے ہیں تو ڈی این اے وہاں سیمپلنگ کرتے ہیں اور وہی سیمپل پھر لا کے ادھر اس کو امپلیفائی کرتے ہیں، اس سے ڈی این اے ایکسٹریکشن کرتے ہیں۔ ڈی این اے ایکسٹریکشن کے لیے وہی انسٹرومنٹس یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ڈی این اے ہم اچیو کرتے ہیں تو وہی ڈی این اے یہاں پہ پی سی آر میں وہ پھر امپلیفائی کرتے ہیں، اور جو ڈیزائرڈ کریکٹرس ہوتے ہیں تو وہی کریکٹرس کے بیس پہ پھر وہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ ویرائٹی ڈراؤٹ ریزسٹنٹ ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک گلوبل چینج ہے انوائرمنٹ کے حوالے سے، اور اس چینج کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک نیا رائس ڈیولپ کیا ہے جس کا نام ہے اسٹیگ گرین رائس۔ پاپولیشن کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایری نے ایک نیا رائس ڈیولپ کیا جس کا نام تھا نیو پلانٹ ٹائپ، اور اس نیو پلانٹ ٹائپ کی پوٹینشیل ییلڈ تو بہت زیادہ تھی، لیکن اس میں پرابلم یہ تھا کہ اسٹیریلٹی بہت زیادہ تھی، اس طرح وہ اپنا پوٹینشیل ییلڈ اچیو نہیں کر سکا۔ تو اس ورلڈ پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم نے 3 اسٹریٹجی یوز کی۔ ایک اسٹیگ گرین رائس اپنی خوراک خود تیار کرتا ہے، اور اگر یہ اسٹیگ گرین رہے گا، یہ گرین ہی رہے گا، پکنے کے بعد تک گرین رہے گا، تو یہ فوٹو سنتھیسس ہوتی رہے گی، خوراک بناتا رہے گا، اور اس سے تمام گرین فلنگ ہوگی۔ دوسرا اس میں ایپیکل ڈومیننس کو ریموو کیا گیا، کہ ایپیکل ڈومیننس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک درمیان والی شاخ بڑھتی ہے، باقی جو ہے نا وہ سپریس ہو جاتی ہے، جس سے انفیریئر گرین ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو جب یہ پہلی دفعہ ہم نے اس میں ایپیکل ڈومیننس کو ریموو کیا۔ تیسرا اس کی ڈوارف ویرائٹی یوز ہوتی تھی، ہم نے ٹائل ویرائٹی، اور اس کا سٹیم کافی سٹرانگ ہے، تو جس سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ یہ اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ پروڈکشن والی ویرائٹی بن گئی، اور اس میں 600 گرین پر پینی کا لیں، جبکہ آج تک جو دنیا کی سب سے زیادہ پیداوار والی ویرائٹی ہے وہ 250 گرین پر پینی کا لیں اس کے۔ تو اس طرح ہم نے یہ ورلڈ فوڈ پرابلم حل کی ہے، اور اس کے لیے ہم سیکنڈ فیز سٹارٹ کر دیا، ہم اس کا سپر ہائیبرڈ بنا رہے ہیں۔ اس وقت چائنا نے سپر ہائیبرڈ تیار کیے، باقی دنیا کی کسی ملک نے سپر ہائیبرڈ تیار نہیں کیا، انڈیا نے بھی ابھی تک اس پہ کام شروع نہیں کیا، اور ہمیں خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ سپر ہائیبرڈ پہ پاکستان میں، بلکہ ہم چائنا کے بعد ایک پاکستان ایک ایسی کنٹری ہوگی جہاں سپر ہائیبرڈ گرو ہوگا۔ جس دن سے میں نے چارج دیا ہے، میری یہی خواہش تھی کہ اس یونیورسٹی میں ایک ریسرچ کلچر کو ڈیولپ کیا جائے، اور اس میں میری بہت تسلی ہے کہ ہم بڑی اچھی ترقی اور بڑی اچھی پروگرس کر رہے ہیں۔ ان 2 سالوں میں کوئی مور دین 150 ایم فل تھیسس پروڈیوس کیے گئے ہیں، اور کوئی پچھلے 1 سال کے اندر کچھ 6 سے 7 پی ایچ ڈی مقالے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ 4 لوگوں کو ڈگری مل چکی ہے، اور 3 جو ہیں ان پروسیس ہیں، ود ان 2 منتھس ان کو بھی ڈگری مل جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس یونیورسٹی میں ایک بہت پوٹینشیل ہے، اس میں ہمارے جو ٹیچرز ہیں بڑے موٹیویٹڈ اور ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز ہیں، جیسے کہ ایک ڈاکٹر عباسی صاحب ہیں جنہوں نے اپنی انتھک اور ڈیووشن سے رائس کے اوپر ریسرچ کی ہے۔ پہلے وہ ایگریکلچر ریسرچ کونسل میں تھے، وہاں سے وہ اس جگہ آئے ہیں، اور انہوں نے دن رات محنت کر کے، جیسے کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ سیٹرڈے سنڈے کو بھی آ کے ریسرچ کرتے ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بلوا لیتے ہیں، اور انہوں نے ایک نئی ویرائٹی ڈسکور کی ہے جس میں کوئی مور دین 700 اس بھٹا میں گرینز ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس یونیورسٹی کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ ڈاکٹر عباسی کا اس میں بہت بڑا رول ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو خوشی ہوگی سن کر کہ ہزارہ یونیورسٹی نے اس 1 سال میں
کوئی مور دین 150 ریسرچ پیپر پبلش کیے ہیں جو کہ انٹرنیشنل امریکن جرمن برٹش یونیورسٹیز کے جرنلز میں وہ پبلش ہو رہے ہیں، پبلش ہوئے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر ہزارہ یونیورسٹی کو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے رینکنگ میں ملک کی 8ویں بڑی یونیورسٹی قرار دیا ہے۔ hazara.com.pk کا بنیادی مقصد اپنے علاقے کے ریسورسز کو ڈسکور کرنا اور ان کو آپ تک پہنچانا ہے۔ ہمارے کیمرے کی آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے ہم آپ کو وہاں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ hazara.com.pk کے پلیٹ فارم پر ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آپ ہمیں فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں hazara.com کے فورم پر۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ اپنا بہت سا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔